अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज के प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलें कि आज हम प्योरली क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो क्रिकेट का बहरान है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एक अजीब से दोराहे पर खड़ी हुई है। वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी हुई है, मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। कप्तान साहब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है कप्तानी से। पीसीबी के चेयरमैन का इस्तीफ़ा जो है वो भी आ चुका हुआ है। बाकी इस तरह के मामला जो हैं वो खासे सीरियस हैं। इसका हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तान क्रिकेट जिसके लाखों करोड़ों फ़ैन हैं, उनकी तशफ़ी के लिए क्या कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट को असर नो कैसे बहाल किया जा सकता है, उसको किस तरह किन बुनियादों पर उस्तवार किया जाए ताकि वो फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतर सके। इस तमाम डिस्कशन में हमारे साथ स्टूडियोज़ में शरीक होंगे सेनेटर ज़फ़र इकबाल साहब, चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खेल के। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सेनेट कमेटी जिसकी आज हियरिंग होने जा रही है वो इस हवाले से क्या करने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे हुमायूं गोहर साहब जो कि तजिया निगार हैं और क्रिकेट के हवाले से खासा एक तजुर्बा रखते हैं। उनकी राइटिंग्स जो हैं वो हम पढ़ते रहते हैं, इस हवाले से हुमायूं गोहर साहब से भी बात करेंगे। इसके अलावा हम टेलीफोन पर भी मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से भी बात करेंगे जो कि साबिक चेयरमैन हैं पीसीबी के। इसके अलावा सफ़ार नवाज़ साहब भी कोशिश करेंगे कि उनसे फ़ोन पे बात हो और मुख्तलिफ लोगों से दीगर जो लोग हैं उनसे भी फ़ोन पे बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे और आप हमें अपनी कॉल्स जो है वो तैयार रखिएगा और बड़ी ब्रीफ किस्म की और क्रिस्प किस्म की जो कॉल्स हैं वो आप तैयार रखिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम होगा और इसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको मालूम है हमारी खबरें होती हैं और ख़बरों से पहले एक ब्रेक होती है। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्लीज़ सिट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के लिए हाजिर खिदमत हैं। पहली खबर वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ साहब के बारे में। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का विजन मुल्क को इक़्तिसादी हब बनाना है और इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत पॉलिसियों में तसलसल, निजकारी, सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रही है। वो हांगकॉन्ग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दी जाने वाली ब्रेकफास्ट मीटिंग से खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्लीज़ सिट टाइट। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि तनाज़ात के हल से न सिर्फ खित्ते में पायदार अमन कायम होगा बल्कि इससे इक़्तिसादी वसाइल को सही मानों में इस्तेमाल करने में भी मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन की तीसरी एशिया और इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ुहराने से खिताब कर रहे थे। सदर परवेज़ मुशर्रफ खुसूसी मेहमान की हैसियत से अरब लीग समिट में शिरकत करेंगे जो कल रियाज में हो रही है। सदर मुमलिकत समिट में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। सदर को शिरकत की दावत सऊदी अरब के फरमारवा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने दी है। अरब सरबराहान के इजलास में मशरिक़ वस्ता को दरपेश मसाइल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सेनेट आज एक बिल पर गौर कर रही है जिसमें इराक से 1 साल के अंदर अमरीकी फ़ौज वापस बुलाने को कहा गया है। बिल मंजूर होने की सूरत में सदर बुश पर इसकी पाबंदी लाजिम होगी, तहम उन्होंने कहा है कि वो बिल को वीटो कर देंगे। इस तरह के बिल वो वैसे कई दफ़ा पहले भी वीटो कर चुके हैं। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। बाजोड़ एजेंसी में कबायली अमायदीन और पोलिटिकल इंतजामिया के दरमियान अमन समझौता तय पा गया है।
समझौते के तहत एजेंसी के तमाम कबाइल दहशत गर्दी और तखरीब कारी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। रावलपिंडी में नाला लई के दोनों तरफ लई एक्सप्रेसवे की तामीर का इफ्तिताह आज हो रहा है। 22 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे अम्मार चौक से कटारियां तक तामीर की जाएगी और इस पर कोई सिग्नल नहीं होगा। मंसूबे पर 16 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से पिंडी से इस्लामाबाद जाने वालों के लिए मुतबादिल रोड की सहूलत मुयसर आएगी। एक ब्रेक, एक बार फिर वापस आते हैं। प्लीज सिट टाइट। वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 8 के मरहले में आज वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये थी खबरें नाजरीन, और ख़बरों के साथ साथ आप देख रहे थे कि वर्ल्ड कप की भी मैंने आपको खबर बताई कि आज से सुपर 8 का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। एक इंतहाई अहम मैच, और उसमें अब हम सिर्फ हाथ अपने मल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम उसमें शरीक नहीं हो सकती है। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और इसी अहम इशू के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल एक दो ईमेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने पहले पेश कर दूं। मुख्तलिफ ईमेल्स आती रहती हैं, साथ साथ लेटर्स का भी सिलसिला एक जो है वो जारी है। एक ईमेल पहले मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने PIE के हवाले से ईमेल लिखी है। मोहम्मद इमरान साहब ने UK से, और इंग्लैंड से वो लिखते हैं कि PIE के चेयरमैन को आप इनवाइट करें अपने किसी प्रोग्राम में, और PIE की जो नागुफ्ता हालत है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। आपको मालूम होगा कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक PIE के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब जब नए चेयरमैन आएंगे तो आपकी इस ख्वाहिश को हम इंशाल्लाह ऑनर करने की कोशिश करेंगे। लेटर्स भी हैं, लेटर्स भी हमारे अहबाब जो हैं वो बहुत तफसील से लिखते हैं। एक लेटर है सैयद अहमद कोकब साहब का, MA एजुकेशन इन्होंने किया हुआ है, MA पंजाबी भी हैं, लाहौर से लिखते हैं, और इन्होंने खासा डिटेल्ड लेटर लिखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये आयरलैंड की टीम से पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से लिख रहे हैं। मुख्तलिफ इन्होंने बातें लिखी हैं कि हुक शॉट्स जो थी वो पाकिस्तानियों ने क्यों खेली, और उनका जो एक प्लान था आयरलैंड को, वेस्ट इंडीज़ ने अपना प्लान दे दिया और उसी को उन्होंने अप्लाई करते हुए पाकिस्तान से जो है वो जीतने की जो कोशिश की थी वो कामयाब हो गई। वो कहते हैं कि ऐसा प्लान जो इतना प्रेडिक्टेबल हो पाकिस्तान के मुतालिक वो क्यों इस तरह का हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें उन्होंने चंद तस्वीर भी जो हैं वो मुख्तलिफ बिला तबसरा भेजी हैं, वो भी हम तक पहुँची हैं। इसके अलावा एक लेटर है हाजी महमूद अहमद सिद्दीकी साहब का। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कहाँ से हैं, और सिर्फ वो लिख रहे हैं कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो कहते हैं कि हमारी नज़रों में एक आम सहाफ़ी की कदर व मंजिलत मुल्क के सदर से ज़्यादा है, बशर्ते के मौसूफ़ को मुमलिकत पाकिस्तान पर यकीन हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक TV चैनल के दफ्तर पर हमला एक अजीम सानिया है। आप हजरात जी शोर पाकिस्तानी हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें उन लोगों का हाथ है जो कम से कम हुकूमत वक्त के मुखालिफ हैं। आपने महसूस किया होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का हर शख्स इस बात पर मुसिर है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हुकूमत हमको सौंप दी जाए, मगर मकसद उनका यही है। दूसरी अर्ज़ ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत दिनों से तरकीब में लगी हुई थी कि अवाम को सड़कों पर लाया जाए, लेकिन अपने करतूतों की वजह से वो नाकाम रहे। अब उसने इस मौका से फ़ायदा उठाया और एक तखरीबकारी TV चैनल के दफ्तर पर कर दी ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। ये आपकी ओपिनियन है, हमने ये भी आपको सुना दी। हाजी महमूद अहमद सिद्दीकी साहब ने ये लेटर लिखा। एक और लेटर, इंतहाई तफसीली लेटर, एक बहन का ये ख़त है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ना ही ये लिखा है कि वो कहाँ से लिख रही हैं। ये तकरीबन 6-7 सफ़हात पर मबनी एक लेटर है। मैं ये आपको बता देता हूँ, बहुत तफसीली है। इसको तो अगर मैं पढ़ूंगा तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। वो बहरहाल वैल्यूज़ की बात कर रही हैं कि हमारे मुल्क में जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो दीनी अक़दार हैं, वो उन्होंने लिखा है कि उनका जनाजा निकल रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, वो जो जिस लिबास में मलबूस होती हैं वो पाकिस्तानी या इस्लामी नहीं होता। ये भी उन्होंने लिखा। और फिर मुख्तलिफ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आज सुबह सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू की तिलावत कर रही थी,
تو اس میں مختلف چیزیں انہوں نے اس میں بھی لکھی ہیں کہ وہ بھی ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مختلف پیجز کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عربی زبان کے حوالے سے بھی ایک انہوں نے بات لکھی ہے کہ عربی زبان کو بھی ہمیں اپنے یہاں پہ رائج کرنا چاہیے. پھر انگریزی میڈیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ انگلش کے اپنے کلچر کے حوالے سے بھی بتانا چاہیے, اور مختلف باتیں جو ہیں وہ اس طرح کرنی چاہیے تاکہ ان کو اپنے کلچر سے بھی آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. یہ مختلف چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں, پوری تفصیل سے اس لیٹر میں موجود ہیں. آئی وش کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ ہم ان کو پروگرام میں شامل کر سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ درد دل سے لکھی ہیں اور اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. میں ان سے بالکل اختلاف نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ہماری عزت ہے, اور ہمارا کلچر جو ہے وہ بنیاد ہے ہماری ہر لحاظ سے, اور اس کو شامل کرنا اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا یہ ہمارا فرض ہے. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اس میں ہم آج, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم آج کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے, اور کرکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کتنا ایک امپورٹنٹ اب وہ کھیل بن چکا ہے. پوری قوم اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اس میں مختلف لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اور بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے اس کو. انڈیا میں بھی کل آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کپل دیو سے بات کی تھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا میں بھی حالات جو ہیں وہ خاصے نازک ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس میں وہاں پہ بھی لوگوں نے وہاں پہ پلیئرز کی تصاویر جلائی ہیں, ان کے گھروں پہ حملے کیے ہیں, اور اس طرح ایک عجیب سی کیفیت ہے. وہاں پہ بھی ایک خاصا پیشن جو ہے ان میں نظر آ رہا ہے, جو ان کے جو اسپیکٹیٹرز ہیں. تو اس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے. ایک دوراہی پر کھڑی ہوئی ہے, مگر اس دوراہی پر اب کیا چوائس ہمارے پاس کیا ہے, اس کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ ہمیں کالز کیجیے گا. ہمارے نمبرز ہوں گے 922925 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458, اور ہمیں آپ ای میلز بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk. اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں ہمارے وہ تشریف لا چکے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ہمایوں گوہر صاحب, ریناؤنڈ جرنلسٹ اینڈ کالمنسٹ. ہمایوں گوہر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر اقبال صاحب, چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسپورٹس. سینیٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمایوں گوہر صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک آبجیکٹو انالیسس آپ سے لینا ہے. پاکستان کرکٹ آج اس بالکل اتھاہ گہرائیاں جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا تھا کہ کبھی کوالیفائی ہی نہ کر سکے ورلڈ کپ کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس میں. تو یہ کیوں ہوا, کیوں کر ہوا, اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, کرکٹ کے بارے میں تو آبجیکٹیو انالیسس کرنا بہت مشکل ہے. یہ بڑی ایموشنل چیز ہے. ہم سب فینس ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نا, فین کا لفظ تو فینیٹک کے لفظ سے آیا ہے. صحیح. تو اس میں پھر آبجیکٹیوٹی ذرا ماری جاتی ہے. مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ہار جیت یہ گیم ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گیم ہے. کاش کہ ہم جتنا سیریسلی سو کرکٹ ہو یا باقی گیمز کو لیتے ہیں, اتنا ہم اصلی جو ہمارے مسائل ہیں, غربت کے, بھوک, افلاس, ان کو لے سکتے ہیں. جتنی ہم اس پہ ایموشنل انرجی ضائع کرتے ہیں. مگر خیر, کرکٹ ایک قسم کی ڈی فیکٹو نیشنل سپورٹ تو ہے, اور اس کو سیریسلی لینا ہے. اب یہ جو ہم ہار گئے آئرلینڈ سے, اور 2 گیمز کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, لیکن کسی نہ کسی نے تو ہونا ہی ہوتا ہے نا. ہار جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک مطلب قیامت نہیں, آگے کچھ نہیں ہوا. اس کی اب انالیسس کریں کہ یہ کیسے ہوا. ایک تو میرے خیال میں رولز آف دا ورلڈ کپ ہی ایسے ہیں کہ اتنی بڑی ٹیمز, انڈیا پاکستان جیسی, وہ جو یہ پول کے میچز ہوتے ہیں کوالیفائنگ راؤنڈز کے, یہ ایک ایک کھلا کے ان کو نکلوا دینا, میرے خیال میں اس سے ایکچولی جو ٹورنامنٹ ہے وہی پور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو آپ اس سائڈ کو دیکھیں. دوسرا, اب جیسے کرکٹ کے حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں, ہم تو بڑے سالوں سے شور مچا رہے تھے کہ کچھ کرو. کرکٹ میں پیسہ بہت آ گیا. پیسہ, کسی نے کہا تھا نا کہ پیسہ تو ایک شیطان کی انوینشن ہے. وہ اس سے بالکل یہ ہر چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے. اب اس کا ہر آدمی اس کا چیئرمین بننا چاہتا ہے, کرکٹ بورڈ کا ہر آدمی کوچ بننا چاہتا ہے, کپتان تو خیر کھلاڑی بننا ہی Only چاہتا because ہے. of money? منی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود اٹ. دوسرا, جہاں تک کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ہے, جن لوگوں کو پبلسٹی بہت اچھی لگتی ہے نا, اور ہائی میڈیا پروفائل چاہیے, ان کے لیے یہ آئیڈیل جگہ ہے کہ یو آر آن دا نیوز پیپر پیجز اینڈ میڈیا, ٹیلی ویژن ایوری ڈے. پیپل ہو لو دیٹ, ان کے لیے یہ بہت اچھی پوزیشن ہے. وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ پرکس اینڈ پریولیجز بہت ہیں. اس کے ساتھ ایک قسم کی سب, ناٹ اونلی گرون اپس بٹ بچے بھی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں.
تو ایک ہمیں یہ بہت دیکھ کے کرنا ہے کہ اب آپ نے اپنے کرکٹ کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے نا، یہ آپ نے 99 میں کانسٹیٹیوشن ختم کر دی، اور اس کے بعد پیٹرن ان چیف جو پاکستان کا صدر ہوتا ہے اس کی جس کو مرضی لگا تو اٹ از ود ان ہز پلیجر ٹو اپوائنٹ اینی بڈی، خوش کرنے کے لیے. اب صدر جو ہوتا ہے وہ بڑا بزی آدمی ہوتا ہے، اس کو ہزاروں کام ہوتے ہیں. تو جب کوئی آتا ہے اس کے پاس وہ بعض دفعہ تو کہتا ہے یار سب سے زیادہ منت سماجت یہی کر رہا ہے تو اس کو لگا دو، ٹھیک ہے نا، اس کو خوش بھی کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. یہ اتنی سمپل چیز نہیں، لوگ اس کے بارے میں زیادہ ایموشنل ہے، الیکشنز کے بارے میں اتنے نہیں ہیں. تو کوئی پروسیس ہونا چاہیے، یا تو آپ کانسٹیٹیوشن واپس لائیں اور الیکشن کرائیں. وہ جو اس کے خلاف ہیں لوگ وہ کہتے ہیں الیکشن میں تو گدے آ جاتے ہوں گے یار، مگر وہ اس سے زیادہ برا تو نہیں کریں گے نا. یا آپ ایسے کریں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ صدر اپوائنٹ کرے مگر سینٹ کی ایک کمیٹی جیسے ان کی کمیٹی اس کو ریٹیفائی کرے. تیسرا آپ ایڈورٹائز کریں کوئی اچھے لوگ جو جاب کے لیے اپلائی، بیکاز یہ بیسکلی میں کل پرسوں سے سن رہا ہوں جی کہ اب جس کو بھی لگائیں اس کا کرکٹنگ بیک گراؤنڈ. کیوں کرکٹنگ؟ اس کے ساتھ اس کا پراپر مینجمنٹ کا بیک گراؤنڈ، اسٹریٹجائزنگ کا بیک گراؤنڈ، ویژن، ایک 5 ایئر پلان بنانے کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. جس طرح جنہوں نے بڑی بڑی کارپوریشنز رن کی ہیں، کرکٹ بیک گراؤنڈ اب بہت اچھا آپ کو پائلٹ مل جائے گا، آپ اس کو پی آئی کا چیئرمین تو نہیں بنائیں گے نا. یا کوئی بہت اچھا ایکٹر یا کمپیئر ہوگا آپ اس کو پی ٹی وی کا ایم ڈی، اس بیسس پہ تو نہیں بنائیں گے. تو یہ آپ کو اس طرح اسٹرکچر کو چلیں اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اور آپ اس کو پروب بھی کر رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ آج آپ کی میٹنگ بھی ہے. سینٹ نے اس کو کیسے لیا ہے اور کیا رول ہے اب آپ کا کہ جو ہم کرکٹ کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس لیول پہ پہنچ گئی بھی ہے، اس میں آپ کیا رول پلے کریں گے اور کس طریقے سے اس کو آپ کنڈکٹ کریں گے؟ اس میں پہلے تو سران صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ہمایوں صاحب نے بھی اس پہ جیسے اظہار خیال کیا، تو میرا اس میں تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. کرکٹ جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں ایک یونٹی کی نشانی ہے، اور کرکٹ کے جو لورز ہیں وہ خواہ چترال کے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ دور دراز ایریا میں، خواہ بہاولپور بہاول نگر کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کا ایک ہی کنسرن ہے اور اس کے بارے میں بڑے ٹچی ہیں. اور یہ ہماری پورے ملک کی ایک اتحاد اور اتفاق کی نشانی بھی ہے. اور اس جس ٹریجڈی پہ آج ہم کھڑے ہیں وہ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے کہ 60 سال ہم کھیلتے رہے اور اچانک ایک دن پتہ چلا کہ یار ہم تو بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور ہماری کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. اور وہ پھر وہ جو پچھلے 60 سال گزرے اس میں کیا ہم نے کیا اور کیا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا اور ہمارے سینئرز نے کیا کیا اور ہمارے پھر بورڈ نے آگے کیا کیا. تو اس حوالے سے کافی اس وقت پبلک میں جو ہے وہ ریزینٹمنٹ بھی ہے. ہار جیت ٹھیک ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک ہار جیت وہ ہوتی ہے اگر آپ کسی مد مقابل جو ہے وہ آپ کے وہی اسی سٹیٹس کا بندہ کھڑا ہو تو وہ پھر اس کو ہار جیت تو تسلیم کیا جا سکتا ہے. ہار جیت اس کو ہار جیت کیسے تسلیم کر لے قوم؟ یہ ہار جیت کے علاوہ جیسے بولا ہے کہ بہت پیسہ آ گیا اور دس اینڈ دیٹ، مطلب اس میں ہار جیت والا آنسر تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتا نظر آتا. ایسے ہار جیت آپ کہیں کہ جو کل کے بچے ہیں ان کے سامنے یہ جو جنہوں نے اپنی پوری عمر لگائی ہوئی ہے وہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ریزن کیا ہے؟ بیڈ مینجمنٹ یا ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ، میچ فکسنگ؟ بیڈ مینجمنٹ اور باقی اس کو تھریش آؤٹ کرنا پڑے گا کہ باقی اور کیا ہوا ہے. اور یہ دو چیزیں جو ہیں ان پہ کافی توجہ کریں گے. آج بھی ہماری میٹنگ بھی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں. ٹھیک، آپ سے ذرا بات ہم جاری رکھیں گے. ناظرین، ایک اور ہاٹ نیوز آپ نے آج بھی پڑھی ہوگی اخبارات میں کہ ہمارے جو سیکریٹری اطلاعات ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. پہلے بھی انور محمود صاحب رہ چکے ہیں سیکریٹری اطلاعات اور اب دوبارہ ان کو بنایا گیا ہے. خوشنود اختر لاشاری صاحب کو محکمہ صحت میں بھیجا گیا ہے. ہمارے ساتھ انور محمود صاحب خود تشریف رکھتے ہیں، فون پہ بات کریں گے ان سے اور پوچھتے ہیں کہ وہ میڈیا کو اب کیسے مینیج کریں گے. انور محمود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انور صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے
یہ جو گورنمنٹ میڈیا ریلیشن شپ ہے اس میں اب آپ کیا ترجیحات ہوں گی, کس طریقے سے آپ اس کو کنڈکٹ کریں گے؟ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ٹینشن تھی موجود میڈیا کے ہاں, ایک تشکیک کا جو ایک عنصر موجود تھا, اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ اس قسم کی سچویشن کبھی ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ فری فلو آف انفارمیشن ہونا چاہیے اور ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے. ایکسیسیبلٹی ہوگی تو بہت ساری جو یہ ہوتی ہیں ریزرویشنز وہ خود بخود یا سسپیشنز یا اس قسم کی اپریہنشنز وہ پھر اس سے ختم ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ رابطہ رہے اور انفارمیشن شیئرنگ ہو. اور اس میں انور صاحب جو ایک یہ گورنمنٹ کریڈٹ لیتی ہے اوپننس کا, فریڈم کا, وہ ایک سلسلہ جو تھا وہ جاری رہے گا؟ جی بالکل, یہ تو کریڈٹ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کو, جو کہ ایز چیف ایگزیکٹو اس وقت انہوں نے یہ سارے آپ دیکھ لیجئے پریس فریڈم کا, فریڈم آف انفارمیشن کا لا, اس کے بعد پریس کاؤنسل کا لا اور یہ جو پیمرا لا, یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوئی تھیں اور اس وقت سے اب تک جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گی. انشاءاللہ جاری رہنی چاہیے. اور انور محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور توفیق دے کہ یہ جو ٹارگٹس ہیں آپ لوگ اچیو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. انور محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سیکٹری انفارمیشن, اور انہیں کل یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے ناظرین, اور اس پہ اب مزید ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ جناب ہو تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ, یہ تو خاصا اسمال تھنگ, بٹ آئی سیڈ دیر مچ بگر تھنگس. اور بھی تو کے زمانے میں محبت کے سوا وہ تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن یہ لیٹ می کم ٹو دا کرکس. جو میرے خیال میں یہ جو کمیٹیز ہیں سینٹ کی, نیشنل اسمبلی کو, دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈسکس دا نیٹی گریٹیز آف کرکٹ. وائی ناٹ, کہ تم نمبر 4 پہ کیوں آئے, نمبر 3 پہ کیوں نہیں آئے. You have to be a cricketer. You have to do that. You have to understand cricket having played it. نہیں آپ ابھی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ چیئرمین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیکن جاب ہے. سینیٹر کے لیے یہ کیوں تو ضروری ہے؟ انکوائری کر رہے ہیں نا, یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اس میں. یا تو اب عمران خان دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں, the greatest of respect, نمبر 1 پرابلم اس وقت کرکٹ میں دنیا میں جو ہے نا وہ بیٹنگ کا ہے. یہ بیٹنگ جو ہے اسی کی وجہ سے میچ فکسنگ, یعنی جوا جو اس کو کہتے ہیں, جوا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ایک کینسر کی طرح کرکٹ کے تھرو پھیلی ہوئی ہے, اور یہ پچھلے 20-25 سال جب سے شروع ہوئی ہے پوری دنیا کی کرکٹنگ اتھارٹیز اس ایشو کو ٹچ کر کے ڈک کر جاتی ہیں. یہ صرف ہم نہیں ہیں, ICC سے شروع کریں آپ, ٹچ کرتے ہیں ڈک کر جاتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک آپ اس کینسر کو ہیڈ آن ایڈریس نہیں کریں گے نا, آپ کی کرکٹ ٹھیک. اس ورلڈ کپ میں کیا مزہ رہ گیا, جو جیتے گا سب کو شک رہے گا جی کہ یہ ٹیم جو ہے اصل میں جیتی ہے کہ اس کو جتایا گیا, یہ ٹیم اصل میں آ رہی ہے کہ جان کے آ رہی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. ایک شخص کو مار دیا گیا ہے. تو یہ بیٹنگ صرف کرکٹ میں ہی ہے, باقی گیمز اور گیمز میں ہے, وہ ان کا پرابلم ہے. فٹ بال میں سب سے زیادہ ہے, وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جسٹ بیکاز اس میں بھی بیٹنگ ہے, وہ ہماری بیٹنگ کو جسٹیفائی نہیں کرتی. نہیں, لیکن اس طرح کھیل کا تو بیڑا غرق نہیں ہوا ہوگا نا وہاں پہ, فٹ بال تو اسی طرح اسی لیول پہ چل رہا ہے. جی کافی وہاں ہوا, مگر انہوں نے اس کو بڑا ہیڈ آن اٹیک کیا. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں. آپ کی کوئی یوم کمیٹی کی رپورٹ ہے, اس پہ کتنا امپلیمنٹ کیا گیا. بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام ہیں جن کو ٹچ نہیں کیا گیا, اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگے تم ٹیم کو سکھاؤ. یو سی دا پوائنٹ از کہ ہمیں پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو بیسک بنیادی بیماریاں ہیں ہم نے ان کو ٹچ کرنا ہے کہ نہیں. اس کو آپ کو کرنا پڑے گا, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میچ فکسنگ کو ختم کرو, بیٹنگ کو ختم کرو. سینیٹر صاحب, آر یو کوالیفائڈ ٹو انویسٹیگیٹ دس ڈیزاسٹرس ریزلٹ؟ ہاں, نو ڈاؤٹ, کیوں نہیں. لیکن یہ جیسے ہمایوں صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہ کون پہلے بیٹنگ پہ آیا یا کون کس وقت کھیلا, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ٹھیک, آپ کا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشوز جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بیٹنگ پہ پہلے آ گیا, کون کس نے کیا بیٹنگ کی اور اس کے بعد کی, اس کے بارے میں کنسرن تو ہے. لیکن کون پہلے آیا ہے, کس نے پہلے جانا چاہیے تھا, یہ ٹیم مینجمنٹ کا معاملہ ہے. یہ وہ جانے, ان کا کام جانے. اور اس میں جیسے میاں صاحب نے کہا کہ ابھی بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی بات ہے, اور اس کو ایسے نہیں کہ فوری طور پہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کیا جائے اور فوراً کسی کو چیئرمین, کسی کو فلاں, کسی کو فلاں. نہیں, بہت سوچ سمجھ کر اور بڑا دیکھ کر کسی بیلنس پرسنالٹی کو جس کا کہ ایکسپیرینس ہو نہ صرف کرکٹ میں بلکہ ایز ویل ایز ان فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی, اور وہ کوئی ایسے لوگوں کو اب ہمیں سامنے لانا ہوگا
تاکہ اس کے حوالے سے پھر ہم ایک بہتر کرکٹنگ کی طرف جا سکیں. اس سے پہلے ہم شروع سے ہی ہمارا اس بات پہ کنسرن رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آنا چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لوگ جس طریقے سے بھی جیسے بھی آئیں وہ اپنے تھرل سے آئیں, اپنے حالات سے آئیں, جو کچھ بھی ہے وہ سامنے آئیں, وہ بہرحال بہتر, کیونکہ وہ ایک سسٹم کے ذریعے اوپر آئیں گے, اور جب وہ سسٹم کے ذریعے اوپر آئیں گے تو بہتر رزلٹ جو ہے وہ دے سکیں گے. آپ کی جو کمیٹی ہے وہ اب اس کو پروب کرے گی, اور اس میں وہی سلسلہ تو نہیں ہوگا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ رپورٹس آتی رہتی ہیں اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, کہیں نشستند و گفتند و برخاستند والا سلسلہ تو نہیں ہوگا اس؟ ہاں, اس کے چانسز بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن میں اس حوالے سے تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اس گورنمنٹ میں کم از کم یہ ایک ضرور چینج ہے کہ کمیٹیز کے حوالے سے جو گورنمنٹ ہے, جو منسٹریز ہیں, وہ کافی سیریس لیتی ہیں. اور لیکن ہمارے ایک اور پرابلم ہے کہ سپورٹس کی جو منسٹری ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. سپورٹس کی منسٹری جو ہے اس کا کنسرن کرکٹ بورڈ سے یا اپنا ہاکی ایسوسیشن سے یا فیڈریشن سے نہیں ہے بالکل. تو وہ کس لیے وہ بالکل مختلف ایشو ہے ان کے پاس. وہ صرف جو چھوٹے لیول پہ جو گیمز ہیں اس کو صرف آرگنائز کرتی ہیں, اور وہ جو ہاں وہ ہے نہیں, کیونکہ ہم نے اسکول کو اور اس کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے, لہذا وہ ہے نہیں, اور زیادہ تر اسکول جو ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسکولز ہیں وہ گلے محلیوں میں کھلے ہوئے ہیں. وہاں پہ نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہے, نہ ان کو کوئی اپروچ کرتا ہے, نہ انہیں پرمیشن دینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب, سابق چیئرمین ہیں PCB کے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, چونکہ وہ تمام معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. توقیر صاحب, بات ہو رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے, اور کیا بات ہونی ہے, اب دل بھی کڑتا ہے اور دکھتا بھی ہے, ایک عجیب سی صورتحال ہے. آپ چونکہ ہیلمز آف افیئر پہ رہے ہیں, کیا کہیں گے پوری اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے, کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا, کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بہت میرے خیال میں تو مایوس کن تھا, سب کو بہت دھچکا سا لگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہو گیا اب اس کو کیا کرنا. صرف میری ابھی تو خواہش یہی ہوگی کہ اگر چیئرمین کرکٹ بورڈ اپنی جو بھی ان کی کمیٹی ہے, ایڈوائزرز ہیں, ان کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان تمام چیزوں کو ایک جائزہ لے لیں. لوگ بھی میرا خیال واپس آنا شروع ہو گئے, ایک آدمی تو واپس آ گیا جی, اور جتنی جلدی چیز کو کنٹرول میں اب کر لیں, جتنی جلدی کوئی فیصلے کر لیں, وہ ان کے لیے بہتر ہے. کیونکہ آگے آپ کے پاس ٹوٹل کے 5-6 مہینے ہیں جس میں کہ آپ نے یہ تمام چیزوں کو اب سیدھا کرنا ہے. کہاں پہ فالٹ کہاں پہ ہوئی ہے, کہاں پہ ہم نے مسئلہ ہے کوئی جہاں پہ ہم اس کو پن پوائنٹ کر سکیں کہ جی یہ چیز ہے, یہ ایریا ہے جس کو ہم فکس کر لیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں کہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے, بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیز ہوئی ہے. اب بہت سارے لوگ چونکہ ایڈ ہاک اس کو بلیم کرتے ہیں, میں تو شاید اس کو بلیم نہیں کرتا, لیکن آل دا سیم میرا خیال جلدی سے کانسٹیٹیوشن بنا کے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دے تاکہ جو کاؤنسل بننی ہے, جو جنرل باڈی بننی ہے وہ بن جائے. ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزوں کا حل ہو. دوسرا یہ ہے کہ اور وجوہات میں آپ دیکھ لیں, سلیکشن کی ایک وجہ ہے, دوسری وجہ ہے کپتان کی اپنی ہے. میرے خیال میں اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اسرٹ نہیں کیا جس طریقے سے آج سے 8 مہینے سے پہلے یہ کر رہا تھا. جب سے یہ اوول کا تنازع شروع ہوا ہوا میرا خیال بہت سارا چیزوں کا یہ شکار رہے ہیں. اس میں کوچ فٹنس لیول ان کا دیکھ لیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, اور بہت ساری کانٹروورسیز چلتی رہی جس کی وجہ سے آبویسلی morale کے اوپر بڑا افیکٹ کرتا ہے. تو اب تو میرا خیال جتنی جلدی ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. چلیں توقیر صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت مہربانی. توقیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے, 6 مہینے ہیں ان میں معاملات کو حل کیا جانا چاہیے. تو اس میں ایک چیز جو ہے, ابھی نسیم اشرف صاحب کے بھی مجھے اسٹیٹس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, وہ ریزائن کر گئے ہیں یا نہیں کر گئے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں.
تو اس میں اس طرح کا یہ بھی ایک قسم کا میرا خیال ہے کہ شاخسانہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے اس کو مستقل بنیادوں پر نہیں کر پاتے ہیں. یہ اوور آل جو مینجمنٹ ہے, مجھے ذرا یہ سمجھائیں, ٹھیک ہے کرکٹ ٹیم کے مسائل تو چل رہے ہیں, وہ اچھا نہیں کھیلے یا کھیلے, مینجمنٹ از آلسو اے پرابلم, اے بگ پرابلم. کرکٹ ٹیم کے مسائل بہت حد تک ادھر مینجمنٹ سے بھی آتے ہیں. ہاں جی, مینجمنٹ از اے ویری ویری بگ پرابلم. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اٹ از بیکم لائک اے گفٹ ان دا پلیزر آف دا پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے نا, اور پریزیڈنٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت بزی آدمی ہیں, وہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بیوروکریٹ ریٹائر ہو گیا, چلو اس کو لگا دو. کوئی کہتا ہے یار وہ فائنینس کی سائڈ کیسے کم کریں گے, تو اس بینکر کو لگا دو. کوئی اتنی منت سماجت کر رہا ہے کہ اب مجھے لگا دو, اس لیے اوول کے فیاض کے بعد شہریار صاحب جو ہے گئے ہی گئے تو ان کو لگا دیا گیا. تو یہ ایڈوکزم سے پھر آل ڈاؤن دا لائن ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے ملک میں اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے سے مجھے ذرا بتائیں. اب باقی ممالک, امریکہ میں کم از کم میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسپورٹس ہوتی ہیں ان میں پریزیڈنٹ بش کا کوئی رول نہیں ہوتا. کوئی نہ رول ہوتا, اور نہ یہاں بھی ہونا چاہیے. مگر پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یا میں جا کے کل ایک کالج کھولتے ہیں یا یونیورسٹی, ہم سیدھے جائیں گے پریزیڈنٹ کے پاس یا گورنر کے پاس کہ جی آپ ہمارے پیٹرن ان چیف بنیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ان کا ہمارے ساتھ ایک کنیکشن ہوگا تو ہمیں پھر بہت ساری مشکلات ہماری جلدی حل ہو جائیں گی. یہ ہمارے کلچر کے مسائل وہ پھر وہ اپنا, یہ ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے. ہمارا بیسکلی ایک ریاستی کلچر ہے. ہم نے بڑے بڑے لفظ ویسٹرن سیکھ لیا, ڈیموکریسی فلانا ڈھماکا, سمجھ کسی کو اس کی ہے نہیں. ہم ریاستی لوگ ہیں اور وہ چلتے اس لیے بادشاہ کو خوش کرو, یار اس میں نشے مشرف لڑک گیا ہے تو شاید میں ہی چیئرمین بن جاؤں, پھینک لی 3-4 دن عیاشی کروں گا 3-4 سال. تو دیکھیں یہ ہے, آپ اور سینٹ کمیٹی اور نیشنل اسمبلی کمیٹی بہت کچھ کر سکتی ہے اپارٹ فرام ٹریٹنگ یہ کینسر آف بیٹنگ اینڈ میچ فکسنگ جو ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے, فار ایگزامپل آپ پچز کیوں نہیں بناتے؟ آپ ایسی پچز بنائیں جہاں گیند اٹھتا ہے اور تیز نکلتا ہے. صحیح, وہ یہ نہیں, وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں کوئی ایٹکن یا ایٹکنسن تھا, اس کو بلایا تھا, اس کو یا اس جیسے آدمی کو پھر بلائیں, آپ ویسی پچز بنائیں. پھر آپ سلیکشن کمیٹی پہ آ جائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے جو 3 سے شاید سلیکٹر ہوتے ہیں, ایک بڈھا اس میں کرکٹر ہوتا ہے, ایک وہ ضرور ہوتا ہے جس نے زندگی میں 2 سے 3 سے 4 ٹیسٹ کھیلے ہوتے ہیں. اس نے اگر بولر ہوتا ہے تو 4-5 اوور کرائے ہوتے ہیں, شاید اس نے 1-2 وکٹیں لی ہوتی ہیں. میرا مطلب ہے لوگوں کو اس کا نام پتہ نہیں ہوتا, ایک تیسرا کوئی چھنگا سا رکھ لیتے ہیں. یہ کو مذاق ہے. دیکھیں بالکل صحیح, ان لوگوں کے جب وسیم باری صاحب بہت بڑے پاکستان کی دنیا کے بیسٹ وکٹ کیپر, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مگر ان کے زمانے کی کرکٹ اور اب کی کرکٹ مختلف بدل گئی ہے. آپ کو رول بنانا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ شخص جو 10 سال سے زیادہ ہو چکا اس کو ریٹائر ہوئے اور جو 50 سے کم ٹیسٹ اور 50 سے کم ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلا ہو, صرف وہی سلیکٹر بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے پرانے دکیان اسی کو اٹھا کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. کون صاحبہ بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں تانیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی تانیہ صاحبہ فرمائیے گا, کیا کہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایسی پچیں کیوں دی جاتی ہیں؟ پچیں چیمپئن ٹرافی میں بھی ایسی پچ دی گئی تھی پاکستان کو, اور اب پھر ایسی پچ دی گئی ہے. اچھا پوچھ لیتے ہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کو اس طرح کی پچز. اس میں دیکھیں یہ میچ فکسنگ صرف پلیئرز تک نہیں جاتی, کوچز تک نہیں جاتی, مینیجرز تک نہیں جاتی, گراؤنڈز مین تک جاتی ہے, آرگنائزرز تک جاتی ہے. اور سرٹنلی وہ جو ہمارا آئرلینڈ کا میچ تھا اس میں وہ جو گرین ٹاپ وکٹ تھی وہ اسکینڈل تھا. دیٹ واز اسکینڈل طرح کی وکٹ تھی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم دنیا کی نمبر 3 ٹیم, آئرلینڈ کا نام بھی کسی کو اسپیل نہیں کرنا تھا اور ہم جا کے اسے گرین ٹاپ پہ بھی ہار گئے, تو یہ کیا بات ہے. ایک عجیب سے. سینیٹر صاحب کیا اب آپ کا جو لاہے عمل ہوگا, اب جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ آپ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنے میں, پورا جو فیاسکو ہے, تو اس میں اب کیا پرائرٹیز کیا ہوں گی آپ کی؟ ایکچولی اس کے حوالے سے پہلے تو تھریش آؤٹ کریں گے کہ کیا پرابلمز جو تھے اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. اور ادھر نو ڈاؤٹ کہ ادھر جو ہمیں ماحول دیا گیا, جو ہم میڈیا سے جیسے ہم سنتے رہے اور جو کچھ ہمارے تک اطلاعات آتی رہیں, وہ کچھ ایسی تھی کہ بڑی ڈپریسنگ تھیں کہ کیسے ٹیم کو رکھا گیا, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو لوگ باہر سے کھانا دینے جا رہے ہیں اور وہاں ٹھہرنے کا بندوبست. وہ حلال اور حرام کا مسئلہ تھا وہاں پہ. اچھا کوئی اتنا اچھا کھانے وہ کیا نام ہے رہنے کے لیے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اچھے ارینجمنٹس نہیں ہیں. اس کے بعد بڑی جو میچ کے بعد جو بڑی ٹریجڈی کا ہمیں فیس کرنی پڑی باب المر کے حوالے سے, مطلب وہاں ایک چیز جس کے بارے میں اگر پاکستان میں میچ کوئی ہو رہا ہے
اور پوری دنیا کو کنسرن ہے کہ جی وہاں سیکورٹی پرابلم ہے اور دس اینڈ اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جی اس سے پہلے ایک جائے گی ٹیم، وہ جا کے دیکھے گی کہ وہاں پہ سیکورٹی کے کیا ہیں، ان کو پھر تھریش آؤٹ کرے گی، پھر ان کو حل کرے گی، پھر ٹیم جائے گی، اور ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے پھر آئی سی سی کا کیا رول ہے؟ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو ہم اپنے کوچ جس کے ساتھ ہماری ٹیم کو اتنی افلیشن تھی اور اس کے بعد اتنا اس کے ساتھ لگاؤ تھا اور پوری قوم اس کی اتنی عزت کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، دوسرا اس میں میڈیا کا جو رول رہا ہے اور خاص طور پر جو انڈین میڈیا کا رول رہا ہے وہ بالکل ہی نیگیٹو رہا ہے. انہوں نے ٹوٹلی وہ تمام کی تمام جو تھی وہ ہم پر ذمہ داری ڈالنے کی، ہمیں ایک تو ہم پہلے ہی ڈپریس چلے آ رہے تھے، دوسرا ہمیں مزید ایک نئے سانے سے دو چار ہونا پڑا، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ ہم اگریسو ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، بلکہ ہم ڈیفینسو پہ آ گئے کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. عجیب طرح کا اگین مینجمنٹ فیاسکو. ہاں بالکل، یہ اس حوالے سے یہ ساری یہ مطلب اتنی یہ کوئی گمگیر سٹوری ہے کہ چلیں کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے. ناظرین آپ ہمیں کالز کیجیے اور بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ آپ کے دل اور جان سب دھڑکتے ہیں. ایک کالر. السلام علیکم جی. ہلو ہلو، لائن ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ کال کیجیے گا، آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں. یہ جو باب المر کی ڈیتھ ہے ہمایوں صاحب، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ مس ہینڈل کیا گیا ہے. وہاں پہ لوگ ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہیں، مینجمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی اٹرنی نہیں ہائر کیا گیا، کوئی اس طرح کا بندہ وہاں پہ نہیں تھا جو ان کو وہاں پہ کہتا کہ ٹھیک ہے. پھر ادھر سے واشنگٹن سے ڈپلومیٹس کو بلانا پڑا. تو یہ عجیب طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا. میرے خیال میں نہیں. دیکھیں، ایک تو ہمارے یہاں منافقت بہت زیادہ ہے. وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے والوں کو گالیاں دے رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے، لیپ ٹاپ کے ساتھ کوچنگ نہیں ہوتی، جاوید میانداد کی آپ نے باتیں سنی نہیں نا، اب وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. ایک ہپوکریسی کی حد ہوتی ہے. وہ تھا بڑا اچھا آدمی تھا، اس بیچارے نے پوری جو کوشش کر لیپ ٹاپ پہ نوٹیشنل انالیسس کر رہا ہوتا ہے، اس کا سٹائل ہے. اب آپ کو اگر لیپ ٹاپ یوز نہیں کرنا آتا تو آپ وہ ملمر کو تو مت کرٹیسائز کریں نا. یہ جو پریما ڈونرز آف کرکٹ بھی ہے نا، ایک یہ بہت بڑی وبا ہے سینیٹر صاحب. بھئی تم اب پیچھا چھوڑ دو، تم ریٹائر ہو گئے. جیسے ہمارے جنرلز اور بیوروکریٹس بھی نہیں چھوڑ سکتے نا، وہ آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی پہ آنا شروع کر. یہی ان کا حال ہے کہ بھئی اب تم کرکٹ کا پیچھا چھوڑو، تم ہوگے بہت بڑے بیٹسمین، مگر دیٹ ڈزنٹ مین یو آر اے گریٹ ہیومن بینگ اور اے گریٹ کوچ اور اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ ہٹائیں. باب ملمر کی ڈیتھ دیکھیں، ابھی تک تو وہ ایک انکوائری چل رہی ہے، انکویسٹ ہو رہی ہے، چارجز ابھی تک نہیں لیول ہوئے. آپ کی ٹیم کو جو روکا گیا ہے صرف بیکاز ہر بندہ پاکستان کی ٹیم کا کوچ تھا، اس سے سوال جواب ہوا ہے کہ تمہیں کچھ پتا ہو تو ہم کو بتا دو. فنگر پرنٹنگ، ڈی این اے، یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ٹیم کو کرمنلز کی ٹریٹ کیا گیا ہے. اور ویسے بھی مارک شیل کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان نو لانگر از، ادروائز وہ کبھی ان کو جانے دیتے وہاں سے وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں اس طرح ہر چیز کو نیگیٹولی اور کریٹیکلی نہیں دیکھنا چاہیے. وہ تب آ رہے ہیں واپس، اور جیسے کسی نے کہا وہ ایک تو آ بھی گیا. دوسرا یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ان کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، حلال فوڈ کا آپ نے کہا پرابلم تھا. اگر یہ پرابلمز ہیں تو 1 یا 2 باورچی وہاں ان کے ساتھ بھیجوا دینے. قسم کے مفتے چلے جاتے ہیں. اب ان کو کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ حلال گوشت ہے، اب حلال گوشت بھی ساتھ لے جائیں. کالر کا سلسلہ جاری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مفتے ویسے جاتے رہتے ہیں. وہ اس طرح اچھے لوگ بھی چلے جاتے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پرابلمس حل ہو سکتے تھے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب، کیا حال چال؟ الحمدللہ جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ملک فیض، سعودی عرب سے. جی ملک صاحب سعودی عرب سے فرمائیے گا. جی جناب، میں تو ایک یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اتفاق اور اتحاد نہیں تھا ٹیم میں بالکل، اور دوسرے نمبر پہ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ زور ہونا چاہیے کہ ایک اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے ٹیم میں مکمل طرح سے. جی یہ چیز کی بھی بہت زیادہ ان کو چاہیے کہ زور دینا چاہیے. اور جس دن سے نسیم اشرف صاحب چیئرمین بنے اسی دن سے ٹیم کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا تھا. بریٹلی کے اور شین وان کے بغیر بھی تو وہ لوگ کھیل رہے ہیں آسٹریلیا والے، وہ کیوں نہیں پریشان ہوئے؟ ہم محمد اظہر اور شعیب اختر کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے، اور جہاں انڈیا اور بنگلہ دیش مل کے اتنا ذلیل کر رہے ہیں فورن میں ہم لوگوں کو کہ کتنی بڑی ٹیم ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ لوگ تو چلو بیٹھ کے وہاں پہ صبر کر لیں گے، اور ہمارے ساتھ کیا حاصل ہو رہا ہے یہ تو آپ باہر. میں سمجھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. مجھے پتہ ہے میں نیو یارک میں تھا جب بنگلہ دیش نے لاسٹ ورلڈ کپ میں ہمیں ہرایا تھا، تو وہاں پہ جو بنگلہ دیش کی کمیونٹی تھی انہوں نے جلوس نکالے وہاں پہ، اور ہماری انہوں نے ایسے کی تیسی ویسے کر دی تھی. تو یہ تو ہوتا ہے، تکلیف میں ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ فیلئر تو بیٹنگ کا ہوا ہے، بولنگ کا تو ہوا ہی نہیں ہے.
بولنگ تو پھر بھی بولنگ تو پھر بھی انہوں نے آؤٹ کیے آصف اور شعیب کے بغیر، جو بہت میرے خیال میں موسٹ لیتھل کمبینیشن ہے اوپننگ بولرز کی، ان کے بغیر بھی ہمارے بولر نے ٹھیک کیا ہے. یہ تو کمپلیٹ بیٹنگ فیلئر ہے، یہ تو ٹوٹل بیٹنگ فیلئر ہے. اور اس میں بولنگ کے اس میں بھی ویسے کوئی شک نہیں کہ جو بیسٹ اویلیبل ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود تھی وہی گئی ہے. اور لیکن یہ تو اب کھلانے والوں پہ منحصر ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو کھلایا اور کیسے نہیں کھلایا. بیسٹ اویلیبل دیکھیں نا، نہیں وہ دیکھیں ایک بندہ پڑا ہے، باقی کو متبادل ہے ہی نہیں. سلیکشن کمیٹی نے جو کچھ بھی ان کے پاس اس وقت رینکنگ میں بہتر تھا، کہتے وہ یہی ہے کہ ہم نے وہی چیز جو ہے وہ آگے ہم نے بھیج دی ہے. اور اس سے پہلے جو ہمیں ڈر تھا اپنی بولنگ کے حوالے سے، تو وہ بولنگ کا تو ایشو اس میں رہا ہی نہیں ہے. ہم نے 3 میچ کھیلے ہیں اور تینوں میچز میں بولنگ کے حوالے سے تو ہمارا ایشو رہا ہی نہیں. ہمارا ایشوز تو ان بیٹسمین کے حوالے سے رہا ہے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے بڑا بڑا سکور کیا ہوا ہے، جن کو بہت پوری دنیا جانتی ہے، اور ان کو 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ان کو بیٹنگ لائن میں آتے ہوئے، اور ہمیں تو ان کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے وہ ڈوپنگ والے معاملے کو بھی ہم نے ہی شروع کیا خود ہی، پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات تھی. آپ بیل مجھے مار، مطلب وہ کس لیے. اور ہمارے جو 2 بڑے نام تھے، ہم دونوں کو ہم گھر بٹھا دیا فارغ کر کے کہ آپ بیٹھیں، ہم آپ کے بغیر ہی جائیں گے. اس کی ضرورت کیا تھی، اس کو کیوں اس کو چھیڑا گیا اس ایشو کو. اور بلکہ اس میں بھی انکوائری کریں، پچھلی سمر جب ہم انگلینڈ تھے تو شعیب اور آصف دونوں انجرڈ تھے، کارٹلیج بون انجریز تھی، اور بڑا اس وقت پریشر تھا کہ ان کو جلدی ٹھیک کرو کیونکہ ہم نے ان کو 1 ڈیز میں کھلانا ہے. تو وہ جو فزیو تھراپسٹ اور ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ پھر کریٹینن اور یہ اس قسم کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو دلا دیں گے، اس سے تیز ہیلنگ ہوتی ہے. بالکل. اور وہ جب ہو گئی تو ان لڑکوں کے ڈوپ ٹیسٹ کیا اور کہا کہ بھئی تم لوگ تو ڈوپ کیا ہوا تم لوگوں نے. آپ لوگ ان کی کیوں نہیں انکوائری کرتے جو ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، جو ان کی فزیو تھراپی کر رہے تھے، کہ تم لوگوں نے ان کو کیا کھلایا بھائی بتاؤ، یہ تو بتاؤ. اب چلے شعیب تو تھوڑا دنیا بھر گھوم چکا ہے، لیکن وہ پورا کیریئر ہی ہے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جو مین دیکھیں، جب آپ کے اسٹیڈیمز بھرتے ہیں، آپ کے ٹی وی کو 1 بلین لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس لیے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر بہت اچھا ہے یا چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بہت خوبصورت ہے. وہ ان کرکٹرز کے لیے دیکھتے ہیں، ان کے لیے لوگ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مجھے آپ نے چونکہ جانا بھی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی میٹنگ ہے 10 بجے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کرکٹ پہ اسی پہ ہے، اسی پہ آج پروب کر رہے ہیں جی. اور پی سی بی کی چیئرمین کا کیا سٹیٹس ہے؟ از ہی اسٹل چیئرمین آف؟ انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے. اچھا، ریزائن کر دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ کوئی اور بندہ ابھی تک موجود تو انہیں کہا گیا کہ ابھی کنٹینیو کریں یا نہیں؟ کہا بھی نہیں گیا. کیا فرق پڑ جائے گا، وہ تو شکار کرنے گئے تھے بطخ کا یا تیتر کا، پتہ نہیں. لیکن جب لڑکوں کو ضرورت تھی وہاں، ہاں یہ اس میں کوئی کہ اتنا مس ہینڈل ہوا ہے اس کیس کو کہ وہاں پر کوئی مطلب اٹرنی نہیں موجود نہیں تھا، کوئی ان کو صرف ایک وہ میرا خیال ہے ٹیم مینیجر اور وہ میڈیا انچارج سے وہ، اور اس کے بعد ان لوگوں کو مطلب اس میں جو ہم وہاں ہماری ٹیم، وہ تو خیر ایک نارمل پروسیس تھا، پولیس نے پوچھنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے نزدیک تھے، اور وہ اس میں نہ ٹیم کا کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا ساری سچویشن کو. پوری قوم جو ہے وہ اس پہ کان لگائے بیٹھی ہے، پورا میڈیا جو ہے وہ ہمیں تھریش آؤٹ کر رہا ہے، چاہے آپ CNN لگائیں، BBC لگائیں، انڈیا کے تمام چینلز لگائیں، اس میں صرف ایک ہی خبر چل رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ بیٹھی انتظار میں ہے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور واقعی پھر مطلب واشنگٹن سے بندے بھیجنے پڑے، مطلب بڑا ہی سچویشن یہ آ گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پورا انڈیا پاکستان تو اس کا تو انٹرسٹ ورلڈ کپ سے بالکل ختم ہو گیا، اور اس کا کمرشل جو امپیکٹ ہے وہ الگ ہوگا، پتہ نہیں کیا اس میں نقصانات لوگوں کے ہوں گے. ایک بہت بڑا ایشو ہے. ظفر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جانا ہے اس کے لیے میٹنگ کے لیے، اس لیے آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ سے گفتگو کا مزہ آیا اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے اس حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ میٹنگ جب ہو جائے گی آپ کی اور اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ ریزلٹس نکلیں تو اس کی اپڈیٹس کے لیے بھی آپ کو زحمت دیں گے جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے. ایک جو ایشو چل رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا دیکھا جائے کہ کہاں پہ صورتحال گڑبڑ ہوئی ہے اور کہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. اس میں مختلف ایشوز ہیں. باب وولمر کی ڈیتھ جو ہے
یہ بھی ایک خاصا بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جو ڈپٹی کمشنر ہے مارک شیلڈ، ان کی لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہم اس کے اوپر پاکستان ٹیم کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بھیج دیا ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ واپس جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہوئیں گور صاحب خاصا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر اب پوری دنیا، اب دیکھیں جس طرح انڈین میڈیا کا رول دیکھیں کہ انہوں نے فوراً ہی پاکستان کے اوپر ڈال دیا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے اس میں انوالو ہو سکتی ہے، اور اسی طرح باقی جو میڈیا ہے وہ بھی سسپیکٹ کے طور پر پاکستان کو پیش کرتا رہا ٹیم کو. تو اس میں ایک رول آف میڈیا بھی تو ایک امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے. یہ میرے خیال میں میڈیا کا تو رول اب بہت سارے ایشوز ہیں دنیا میں. پاکستان کو بڑا چھوٹا ابھی انفنٹ میڈیا ہے، تو میڈیا کا رول اب بہت نیگیٹو ہو گیا. وہ صرف سینسیشن کریٹ کرنے کے لیے اپنے اخبارات یا رسالے یا ٹی وی کے چینلز بیچنے کے لیے وہ سینسیشنلزم میں بالکل، مگر ٹیبلوئڈ سٹائل اب جو ایک زمانے کے سوبر ہوتے تھے میڈیمز ان میں بھی آ ہے، بیکاز وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گئی، اور لٹرلی بعض دفعہ امریکہ میں لگتا ہے کہ بے لگام ہو گئی ہے میڈیا بالکل. تو یہ اگر خیال نہیں کرے گی نا میڈیا تو اس کے اوپر بھی بڑا بیک لیش آئے گا ایک دن، اور سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے گا. یہ واٹر گیٹ کے بعد یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں. اب فاکس نیوز کو دیکھ لیں، وہ تو بالکل ہی ان کا تو لمٹ ہی، جس کو جو چاہے مرضی لگے ہوئے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میرا مطلب ہے کہ راولا کوٹ میں زلزلہ آیا اور آپ کہتے ہیں ادھر اسامہ بن لادن رہتا تھا، مطلب جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ بندہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے. تو یہ اب انڈین میڈیا نے ذرا ہمارے کیا امبیرس ہمیں، تو فرینکلی وہ دشمن ملک ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، مذاکرات اپنی جگہ فائدہ اٹھائیں گے، اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھاتے ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کو شور مچانا چاہیے کہ بابا ہمارا کوچ مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، وہ بھی صرف 58 59 کا آدمی تھا، اس نے بھی پتہ نہیں اور کتنا زندہ رہ سکتا ہے، کتنی اور اس کی کنٹریبیوشن تھی، اس کی کتاب آنی تھی. ہمیں اس پہ اب شور مچانا چاہیے کیونکہ کہیں وہاں کور اپ نہ ہو جائے. یہ بیٹنگ مافیاز اتنی اسٹرانگ ہیں، میں تو اب ہر سانس کے ساتھ بیٹنگ مافیا کی بات کروں، کیونکہ جب تک ان کو آپ لٹرلی ہر لیول پہ انفلٹریٹ کر چکے ہیں. صدر صاحب جو ہیں، صدر مشرف، وہ پیٹرن ان چیف ہے ہماری کرکٹ کے، ٹھیک ہے نا. اس سے ان کو اب وہ گنجائش ملتی ہے کہ جیسے انہوں نے عرب کنٹریز میں جا کے کہا کہ چلے فلسطین کا ایشو سارٹ آؤٹ کرنے کا، ان کو گیلونائز کیا، کیٹلائز کیا، OIC کے ساتھ کیا، عرب لیگ کے لیے اب جا رہے ہیں، شاید آج جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایز پیٹرن ان چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو ٹونی بلیئر، وہ جو ہاورڈ صاحب آسٹریلیا کے ہیں، نیوزی لینڈ کے ہیں، جتنے کرکٹ پلینگ کنٹریز ہیں، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، ان کے پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز جو مین چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی اس بیٹنگ کو ختم کرواؤ، اپنے ملکوں میں کرو. یہ گورنمنٹ کی لیول پہ ہوگا، اس پہ پراپر ایک کنسرٹیڈ جنگ جیسے وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اس طرح آپ کو کرنی پڑے گی. یہ بہت پاورفل ہیں اور ہر سپورٹ میں جو ہے وہ جا چکے ہیں. بالکل جی. اور پیسہ تو لوگ کہتے ہیں نا بولتا ہے، وہ صرف بولتا نہیں، وہ ہر چیز خرید لیتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چلتے ہیں ذرا باہر، اور باہر جا کے بات کرتے ہیں عامر بلال صاحب کے ساتھ، جو کہ کوالیفائڈ کوچ ہیں. ان سے بھی ذرا اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. عامر بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بلال صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ PCB کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ از ہی اسٹل دا چیئرمین آف PCB؟ کسانہ صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنا جو ریزگنیشن تھا وہ پریزیڈنٹ کو ٹینڈر کیا تھا جی، اور اس پر ابھی تک جو ہے کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ اویٹڈ ہے. لہٰذا جب تک یہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف، ہی از دی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا، وہ ایک جو کام ہے، فنکشنز ہے، وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریزائن کر چکے ہوئے ہیں یا مستعفی چیئرمین جس طرح کہتے ہیں لوگ، اس طرح نہیں لکھ سکتے ہم ان کو؟ دیکھیے، میں نے جو آپ کو سٹیٹس تھا وہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے ریزگنیشن پیٹرن ان چیف کو بھیجا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک ڈیسیژن ہونا باقی ہے. تو اگر وہ ڈیسیژن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے؟ جی، وہ ابھی تک تو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آ جائیں کوچ کی طرف، کیونکہ آپ بھی کوچ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کا خاصا ایک تعلق ہے کوچنگ کے ساتھ. باب المر کی ڈیتھ کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ رپورٹس ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی تک یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان ٹیم کو کم از کم ادھر سے بھیج دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اب سسپیکٹ نہیں ہے. جی بالکل کسانہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کمیونٹی نے، پاکستان کے ڈپلومیٹس نے اور بورڈ نے اس میں بہت ہی میچورلی ایکٹ کیا ہے.
دیکھیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ تھا اور ابھی بھی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو اسپیکولیشن ہے وہ کرنا بالکل غلط ہے. ہم نے وہاں ہو سکتا تھا اپنے محدود ذرائع کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ بارباڈوس میں پاکستان کا ہائی کمیشن موجود نہیں ہے، لہٰذا جو مینجمنٹ وہاں موجود تھی انہوں نے، اور یہاں سے بورڈ نے جو اس کا جیسے بھی فنکشن کر رہا تھا انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے. ٹیم وہاں سے بھیج دی گئی ہے. کوئی کسی قسم کے کھلاڑی کے اوپر کسی کو وہاں پر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. ان کا ایک پروسیس ہے نا جو وہ فالو کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ ہو رہا ہے، اور جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم مکمل طور پہ ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں، اور جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو اس میں جو ٹیم کے معاملات ہیں اب واپس آنے کے بعد کیسے ان کو پرائرٹائز کریں گے آپ مینجمنٹ کے لیول پہ؟ کس طریقے سے اب سارا کچھ معاملہ کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بھی خاصی ڈپریسڈ ہے، اور ریزلٹس کے حوالے سے بھی، باب المر کی ڈیتھ کے حوالے سے بھی، اور پھر آبویسلی جب پاکستان میں واپس آئیں گے تو لوگوں کا بھی ایک ریئیکشن جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا. جی بالکل. دیکھیے میں اس میں دو چیزیں آپ کو کہنا چاہوں گا. ایک تو میں اس سے پہلے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمایوں گوہر صاحب کا. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی. وہ جب بات کر رہے تھے باب وولمر کے حوالے سے اور ان کی کوچنگ سکلز کے حوالے سے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں صرف ایک قبر پرست قوم ہو کے رہ گئے ہیں. دیکھیے جب وہ زندہ تھا تو اس کے بارے میں ہر قسم کی یہاں پر لوگ کیما گوئیاں کرتے تھے کہ وہ ایک لیپ ٹاپ کوچ ہے، وہ فلانا ہے. دیکھیے وہ ایک پروفیشنل کوچ تھا، وہ آئی سی سی کا ٹاپ رینکنگ کوچ رہا ہوا تھا، وہ ایک کمیٹڈ آدمی تھا، اور اس نے پاکستان ٹیم کو بہت کوشش کی ہے کوچنگ کرنے کی. آپ یہ سمجھیں کہ جتنا مرضی پاورفل ٹرانسفارمر ہو، اگر ریسیورز میں پرابلم ہے تو اس میں ٹرانسفارمر کا کوئی قصور نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹڈ کھلاڑی ضرور ہیں لیکن دے لیک ان ایجوکیشن، دے لیک ان ریسیپشن، دے لیک ان پرسیپشن. لہذا اب ہماری جو نئی جو بورڈ تھا، جو اس کی پالیسیز تھیں، اس میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ ان کی ایجوکیشن تک کو کیسے امپروو کرنا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو امپلیمنٹ ہونی تھیں یہ ورلڈ کپ کے بعد ہونی تھیں. اور ہم ڈاکٹر نسیم اشرف کے جو پلانز تھے اور جو ان کے ابھی بھی پلانز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ٹیم واپس آ جائے، ہمارے وقت اگلا جو آپ کا ٹور آ رہا ہے وہ کہیں سپٹمبر میں جا کے آئے گا، جو کہ ساؤتھ افریقن ٹیم کے پاس کافی وقت موجود ہوگا. آپ اپنے پلانز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ، یہی اس نئی ٹور مینجمنٹ کے پلانز تھے، کیونکہ جب یہ آئے ہیں تو ورلڈ. عامر بلال صاحب آپ کی لائن جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے. آئی ایم سوری، آپ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور اس میں جو آپ نے بیسیکلی بات کی ہے ایجوکیشن کی بھی بات کی ہے. ہمایوں صاحب، ایجوکیشن ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ریسیپشن. ہمارے ہاں تو کرکٹ ٹیم میں تو پھر ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیٹڈ مائنڈ ہوتی ہے، وہ ڈسپلنڈ مائنڈ ہوتی ہے، وہ انالیٹیکل مائنڈ ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجائز کر سکتی ہے. ایجوکیشن ہیز ٹو ڈو ود ایوری تھنگ، ایون ہاؤ یو ٹریٹ یور چلڈرن. تو ایجوکیشن اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لڑکے بھی جب آتے ہیں، بہت سارے ٹینڈولکر جیسے اس میں صرف اسکول کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کا جس طرح بات کرنے کا طریقہ، جس طرح اپنی اننگز کو وہ انالائز کرتا ہے، ہماروں کو تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں. ان کی ایجوکیشن تو رائیونٹ سے آ رہی، کسی کی وہ گاؤں سے آئی ہوئی ہوتی، کسی کہیں سے. بیچاروں کو ایجوکیشن تو ہر شعبے میں، اگر آپ ایجوکیٹڈ لڑکا لگا دیں اور ان ایجوکیٹڈ لگا دیں، 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 ایجوکیٹڈ لڑکا یا لڑکی ان ایجوکیٹڈ والے سے بہتر کریں. چلیں کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے. ایک آخری کال لیتے ہیں اور پھر ٹائم ختم ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سے کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ سر نعیم بات کر رہا ہوں نواب شاہ سے. جی نعیم صاحب نواب شاہ سے فرمائیے گا. سر یہ ہم یہ سوال کہ شعیب اختر میں مناسب کا ڈوپ ٹیسٹ کا مسئلہ صحیح ہے یا کیا یہ صرف لسٹ میں ایسے بتا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ انفٹ ہے یا یہ پرچی میں ہمارے کو یہی بتا رہے ہیں کہ انفٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. پوچھ لیتے ہیں جی. ڈوپ ٹیسٹ کا بھی پہلے بات ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا بتا دیں. جی میں نے جیسے عرض کیا، یہ تو ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری، آ بیل مجھے مار. اور اگین یہ جو آپ کی اتنی پارلیمنٹ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ ریلیونٹ کمیٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ جب پچھلی گرمیوں میں ہماری ٹیم انگلینڈ گئی ہوئی تھی اور اتنا پریشر تھا ان دونوں کو ٹھیک کرنے کا، کون ڈاکٹرز تھے، کون فزیو تھراپسٹ تھے، کون ان کو ہینڈل کر رہے تھے، کیا وہ اس کو ان کو کھلا رہے تھے؟ یہ سارا کا سارا بلیم لڑکوں پہ ڈال دینا کہ جی انہوں نے جا کے وہ دوائی لی ہے، وہ نینڈرولون کے کیا ہوتی ہے. یہ بھی وقت دیکھیں، ہم لوگ جب تک اوپر سے لوگ اسکیپ گوٹس بنانا بند کریں،
سطحی طور پہ جو انویسٹیگیٹ کر کے آ کے بیانات دے دیے. آپ کو اب ہر بیماری کے جڑ پہ جانا ہے, کیونکہ آپ کا شعیب اختر از دا فاسٹسٹ بولر آف آل ٹائم ان ہسٹری. اور یہ جو لڑکا ہے آصف, یہ تو مجھے وہ کیا ہے اس کا نام, میگرا اور اپنا وسیم اکرم کا کمبینیشن لگتا ہے, لیفٹ رائٹ آرم, وہ جس طرح بولنگ کرتا ہے, یہ بہت گریٹ پلیئر ہو سکتا ہے, بہت گریٹ بولر ہو سکتا ہے. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور شعیب از دا اونلی بولر جس نے 100 سے زیادہ, ابھی بھی اس میں 2-3 سال پڑے, اگر وہ ٹھیک طرح اپنے آپ کو ٹرین کرے. یہ بہت بڑے اثاثے ہیں, آپ ان کو ٹھیک طرح ٹریٹ کریں, ان کو ہینڈل کریں, ان کو ایسی جس کی جب مرضی ہوتی بلا لیا. جب اگر ان کو نہیں لے کے جانا تھا تو پھر آپ ان کو ساؤتھ افریقہ کیوں لے کے گئے؟ ان کی ہیلنگ ہونے دیتے ٹھیک طرح. اور ادھر وہ کھیلتا بھی رہا اور ساتھ کہہ دیا گیا کہ یہ انفٹ ہے. تو یہ اب تو فرینکلی کسی کو بلیو ہی نہیں کر سکتے. یہ کیا مذاق ہے جی, نسیم اشرف صاحب نے ریزائن کر دیا مگر ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا. کوئی مہذب معاشرے میں ایک آدمی ریزائن کرتا ہے, اپنا بیگ بند کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, کوئی انتظار نہیں کرتا. وہ ایک پولائٹنس کی بات ہوتی ہے. ابھی تک لٹکے ہوئے, وہ میڈیا کا منہ بند کرانے کے لیے, ہمایوں غور کا منہ بند کرانے کے لیے ریزگنیشن بھیج دی. اندر سے پوری کوشش کی جا رہی ہے جی کہ ایکسیپٹ نہ ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کا جائزہ لیتے رہیں. اور ہمایوں غور صاحب, آپ کے انپٹ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے بارے میں لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کرکٹ کے اوپر بھی اتنی خوبصورت گفتگو کر سکتے ہیں. آج ہم نے وہ بھی کام کر دکھایا. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے اور ایک بہت خوبصورت ایک ایسا تجزیہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین, کہ جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اور حکومت کو اور دیگر جو ادارے ہیں کرکٹ کے ساتھ منسلک, ان کو بھی اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ اجازت, اور آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتو مائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سر. سوری پلیز, وہ نہیں مل رہا, وہ جو ہوتا ہے اس کا پیڈل.